अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। नॉर्मली सऊदी अरेबिया की पहचान ऑयल और बेशुमार दौलत से होती है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक बेचैन कर देने वाली हकीकत छुपी है। ये अरब मुल्क चाहे कितना ही मालदार क्यों ना हो, लेकिन कुदरत की एक अहम नेमत से महरूम है, और वो है पानी। ये ऐसे ही है कि आपके पास एक सोने का महल हो और पीने के लिए सिर्फ 2 घूंट पानी। सऊदी अरब दुनिया का ऐसा बड़ा मुल्क है जहाँ पे एक भी नेचुरल रिवर मौजूद नहीं है। यहाँ की 98% जमीन झुलसती हुई रेत पर मुश्तमिल है और यहाँ पर बारिशें ना होने के बराबर। लेकिन इस झुलसते हुए रेगिस्तान में जहाँ पे मीलों दूर तक रेत के टीले नजर आते हैं, सऊदी अरब ने रेत के रेगिस्तान में अपने खुद के रिवर्स बनाना शुरू कर दिए हैं। ये कोई आम नदियाँ नहीं, बल्कि यहाँ पे पानी पहाड़ों से नीचे की तरफ बहने की बजाय ऊपर की तरफ उल्टी सिमत में बहाया जाएगा। हजारों किलोमीटर लंबी फ्रेश वाटर पाइपलाइन और एक ऐसा आर्टिफिशियल रिवर नेटवर्क जो कुदरत के कवानीन को चैलेंज करता हुआ नजर आता है। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर इस मुल्क में पानी है ही नहीं तो ये पानी आ कहाँ से रहा है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे बनाया जाएगा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि सऊदी अरब का मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क है। मसलन यहाँ के कैपिटल रियाद में सिर्फ 116 mm सालाना बारिश होती है, जबकि इस मुल्क की 1950 में आबादी 30 लाख थी। आज 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा हो चुकी है और इस बढ़ती हुई जरूरत ने पानी पर नाकाबिले बर्दाश्त दबाव डाल दिया है। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया के पास नेचुरल रिवर्स मौजूद ही नहीं है तो ये फ्रेश वाटर आता कहां से है। अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए सऊदी किंगडम ने बहुत सालों तक जमीन के अंदर गहराइयों में मौजूद डीप एक्वेफर से पानी निकाला, और इस पानी को फॉसिल वाटर भी कहा जाता है, जो कि लाखों सालों में जमीन के अंदर जमा होता है और इसे भरने के लिए भी लाखों सालों का टाइम लगता है, जो कि एक तरह से नॉन रिन्यूएबल पानी का सोर्स है। पिछली कई दहाइयों से सऊदी अरब अपनी जरूरियात का करीब 70% पानी इसी फॉसिल वाटर से निकालकर पूरा कर रहा था। फिर इस बेजा पानी के इस्तेमाल का नतीजा बहुत ही बुरा निकला। नासा के सैटेलाइट डेटा ग्रेस मिशन की रिपोर्ट ने सऊदी हुक्मरानों को तब हैरत ज़दा छोड़ दिया जब उसमें बताया गया कि 2002 से 2016 के दरमियान सऊदी अरब के नीचे मौजूद पानी के ज़खायर हर साल 2 क्यूबिक किलोमीटर की रफ्तार से गायब हो रहे हैं। यानी कि फॉसिल वाटर में से हर साल सऊदी 2 खरब लीटर पानी इस्तेमाल कर रहा है। कैलकुलेशन किया जाए तो उस वक्त सऊदी पॉपुलेशन 1 करोड़ 80 लाख थी और इसी के चलते हर शख्स के हिस्से में 310 लीटर पानी रोजाना आता था, और दुनिया का हर एवरेज इंसान 150 लीटर पानी रोजाना इस्तेमाल करता है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप एक ऐसी बैटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कभी चार्ज नहीं हो सकती। एक तो यहाँ पे कोई नेचुरल रिवर मौजूद नहीं, और दूसरा सऊदी अपने पानी के ज़खायर को बेतरतीबी से उड़ा रहा था। पर आखिर इस पानी के बेजा इस्तेमाल की वजह क्या थी? पानी की इस कमी का बहरान उस वक्त ज्यादा बढ़ गया जब साल 1970 में हुकूमत ने ये फैसला किया कि वो दूसरे मुल्कों पे डिपेंडेंट होने की बजाय अपने ही मुल्क में वीट यानी गंदम उगाएंगे। ये मंसूबा तो अच्छी नीयत से शुरू किया गया था, लेकिन इस मंसूबे ने पानी की बचत को लिटरली तबाह करके रख दिया। सऊदी गवर्नमेंट ने गंदम की काश्तकारी के लिए सब्सिडीज दी और फार्मर्स की हौसला अफजाई की, जिससे तेजी से काश्तकारी में इजाफा हुआ, और फिर साल 2003 तक मुल्क के 85% पानी का इस्तेमाल सिर्फ गंदम की काश्तकारी में होने लगा। इस एक गलती ने पानी के जखीरे को इतनी तेजी से निचोड़ा कि फिर 3 सालों के अंदर अंदर हुकूमत को गंदम की काश्तकारी का मंसूबा बंद करना पड़ा। इस आफत को देखते हुए हुकूमत ने ये फैसला किया कि बचे हुए फॉसिल वाटर को सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा जाएगा। अब जब सऊदी अरब अपने इकलौते वाटर सोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर अपने इस्तेमाल के लिए फ्रेश वाटर लाएगा कहां से? ये ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल रिवर बनाने का प्लान है। एक ऐसा काम जो कि सिर्फ अपने बड़े पैमाने पर ही नहीं बल्कि एक बड़ी सोच में भी इनकलाबी है। तकरीबन 12,000 किलोमीटर लंबी इंसानों की बनाई हुई नदी जमीन के अंदर बनाई जा रही है, और इतने बड़े स्केल पर यह काम दुनिया में पहली बार हो रहा है।
اور اس پروجیکٹ کے تحت ہر روز تقریباً 9.4 ملین کیوبک میٹر یا 940 کروڑ لیٹر پانی روزانہ تیار کیا جائے گا، جو کہ ایڈوانس ڈیسیلینیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ریڈ سی اور پرشین گلف کے کھارے پانی کو میٹھا پانی یا پینے کے قابل بنایا جائے گا۔ یہ آرٹیفیشل ریور زمین کے نیچے سفر کرے گی تاکہ اس قدر گرم ریگستان میں ایواپوریشن کا خطرہ کم سے کم ہو۔ اس کی چوڑائی اور گہرائی اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ پانی مسلسل یا نان سٹاپ فلو کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں تک پہنچ سکے، یہاں تک کہ ان علاقوں میں بھی جو کہ پانی کی کمی کا سب سے زیادہ شکار ہیں یا جو علاقے پہاڑوں کے اوپر موجود ہیں۔ یہ پروجیکٹ صرف پانی پہنچانے کا پلان نہیں، بلکہ اس پلان کے ذریعے سعودی اپنے سیلف ایگریکلچر کے خواب کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اپنی فصلیں خود اگاؤ اور دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہو۔ ایک ایسا خواب جو اس طرح کی زمین پر ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس سسٹینیبل اور انلمیٹڈ پانی کے ذریعے سعودی عرب اپنی بنجر زمین کو ہرا بھرا کرنا چاہتا ہے تاکہ فوڈ امپورٹس پر ڈیپینڈنسی کم ہو اور اکنامک کو آئل کے ذریعے آگے ڈائیورسیفائی کیا جا سکے۔ اس آرٹیفیشل ریور کی چوڑائی 11 میٹر اور گہرائی 4 میٹر ہے اور یہ پورا نیٹ ورک حیرت انگیز طور پر 12,000 کلومیٹر تک پھیل جائے گا۔ پانی کو دور دراز کے علاقوں تک پہنچانے کے لیے 2.25 ڈائیمیٹرز والے اسپیشل اینٹی کوریجن پائپس استعمال کیے جا رہے ہیں، اور یہ آرٹیفیشل ریور کا نیٹ ورک نیل ندی سے بھی 2 گنا زیادہ کا ہو سکتا ہے، جو کہ اس پروجیکٹ کے سکیل کو اچھی طرح سے واضح کرتا ہے۔ انجینئرنگ کا یہ کمال پانی کا نیا ذریعہ ہی نہیں بنا رہا، بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہوگا جو کہ کبھی پہلے دنیا میں تصور نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر انہی پائپس کو سیدھے بچھا دیا جائے تو یہ ہماری زمین کے ارد گرد چکر لگا سکتے ہیں۔ ان پائپ نیٹ ورک کے ذریعے پورے ملک میں پانی تو سپلائی ہو جائے گا، لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا پانی بنانا۔ ریڈ سی اور پرشین گلف کے ساتھ یہاں پر 28 ڈیسیلینیشن پلانٹ تیار کیے گئے ہیں، جن کا کام صرف پانی سے نمکیات کو کم کرنے کا نہیں، بلکہ یہی کام کم بجلی، کم انرجی اور کم پولوشن کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ کام اتنا بھی زیادہ آسان نہیں ہے، خاص کر جب ڈیمانڈ زیادہ ہو اور نیچرل ریسورس ایک بھی نہ ہو۔ پہلی ٹیکنالوجی ہے ملٹی سٹیج ڈیسیلینیشن پلانٹ، بہت ہی بڑے بڑے پلانٹس جو پانی سے نمک کو الگ کرتے ہیں۔ اس کا پروسیس سننے میں کافی سمپل لگتا ہے، جیسے پانی کو بوائل کرو، بھاپ بناؤ اور پھر کنڈینس کر دو، لیکن اس کا سکیل واقعی دماغ ہلا دینے والا ہے۔ امیجن کریں کہ فٹ بال گراؤنڈ جتنے لمبے کئی 100 سٹیل ڈرمز جن میں سمندری پانی کو بوائل کیا جاتا ہو، پھر اسے دوسرے چیمبر میں بھیجا جاتا ہے، یہاں پہ پریشر آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے اور پانی کم ٹیمپریچر پہ ہی ایواپوریٹ ہو جاتا ہے۔ اس بھاپ کو کنڈینس کر کے فریش واٹر کی فارم میں دوسرے چیمبر میں جمع کر لیا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑے سکیل پر بھی کام کر سکتا ہے، اور اس پروسیس سے بچی ہوئی اسٹیم سے ٹربائن کو گھمایا جاتا ہے تاکہ جتنی انرجی ضائع کر کے پانی کو بوائل کیا گیا تھا، تاکہ اس انرجی کا کچھ حصہ انرجی جنریٹ کر کے بچایا جا سکے۔ اس ڈیسیلینیشن کے علاوہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے جس پر سعودی عربیہ میں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور وہ ہے ریورس اوسموسس۔ یہ ٹیکنالوجی انسانی سیلز کی بایولوجی سے انسپائرڈ ہے۔ ریورس اوسموسس میں سمندری پانی کو الٹرا تھن پولیمر میمبرین سے گزارا جاتا ہے، جس کے سوراخ انتہائی پتلے ہوتے ہیں، قریب اتنے پتلے کہ 1 انچ کے اسکوائر کے قریب 10 لاکھ حصے کیے جائیں تو ان میں سے صرف ایک، اور یہ سوراخ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ اس میں سے نمک تو کیا ایک وائرس بھی نہیں گزر سکتا۔ یہ سسٹم قریب 99% تک پانی سے منرلز اور نمک کو کم کر دیتا ہے اور پرفیکٹلی فریش واٹر تیار ہو جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا سب سے اہم حصہ ہے انرجی ایفیشنسی۔ پریشر ریکوری ڈیوائسز کی وجہ سے ماڈرن ریورس اوسموسس پلانٹ 1000 لیٹر پانی بنانے کے لیے صرف 2.8 کلو واٹ آورز بجلی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ قریب اتنی ہی پاور جتنی عام گھریلو موٹرز استعمال کرتی ہے۔
آج سعودی عرب کی ڈیمانڈ کا 66% حصہ ڈیسیلینیشن پلانٹس کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں قریب 500 سے بھی زیادہ ڈیمز بنائے گئے ہیں جن کی ٹوٹل سٹوریج کیپیسٹی تقریباً 2 کھرب کیوبک سینٹی میٹر ہے۔ مثال کے طور پر کنگ فہد ڈیم 325 ملین کیوبک میٹر سے بھی زیادہ پانی سٹوریج کر سکتا ہے، جو کہ اسے ملک کا سب سے بڑا ڈیم بناتا ہے۔ یہ ڈیمز لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی ہی نہیں دیتے بلکہ اس جھلستے ہوئے ریگستان میں ایگریکلچر کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور یہ ایکویفرز کو بھی بھرنے کا کام کرتے ہیں۔ پر یہاں پر ایک اور سوال آپ کے من میں ضرور آ رہا ہوگا کہ اگر سمندر کے کھارے پانی سے اتنا زیادہ نمک الگ ہوتا ہے تو آخر اتنے زیادہ نمک کا کیا کیا جاتا ہے؟ یاد رہے کہ سمندر کے 1 لیٹر پانی میں 35 گرام سالٹ ہوتا ہے، تو اگر سعودی روزانہ 940 کروڑ لیٹر پانی تیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ 3,29,000 ٹن سالٹ پیچھے بچتا ہوگا۔ یہ کتنا زیادہ نمک بنتا ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیں، دنیا کا سب سے بھاری ترین جانور بلو ویل ہے اور اس کا وزن صرف 200 ٹن ہوتا ہے۔ تو یہ نمک واپس سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اتنا زیادہ نمک ایک ہی جگہ پہ چھوڑنے کی وجہ سے آج ریڈ سی میں بہت سارے ڈیڈ کورل زون موجود ہیں جہاں پہ سی لائف بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے، اور ایکسپرٹس اسے ڈیسیلینیشن کا نہ دکھنے والا خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر اتنا سارا ویسٹ سمندر میں چھوڑ دیا جائے تو سمندر کے پانی کا ٹیمپریچر اور سیلینٹی دونوں بڑھ جاتی ہیں، جو کہ پورے کوسٹل ایکو سسٹم کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس نئی تباہی سے بچنے کے لیے سعودی گورنمنٹ ڈیپ سی ملٹی ڈیفیوزر پر کام کر رہی ہے۔ اس میں یہ نمک یا برائن ایک ہی جگہ پر چھوڑنے کی بجائے مختلف مقامات پر ڈالا جائے گا۔ حالانکہ برائن مائننگ کا آئیڈیا بھی زیر غور ہے، جہاں پہ اس نمک میں سے میگنیشیم، پوٹاشیم اور ریئر منرلز کو نکال کر ایک قیمتی سورس بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے ویسٹ کو اور بھی زیادہ کم کیا جا سکتا ہے۔ آج سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا واٹر ڈیسیلینیشن پروڈیوسر بن چکا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ گنیز بک نے پانی کے نیٹ ورک کو دنیا کا سب سے بڑا پائپ لائن نیٹ ورک تسلیم کیا ہے، اور یہ نیٹ ورک گزرتے دنوں کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سعودی پرنس محمد بن سلمان کا ٹارگٹ ہے 2030 تک انہیں 100% پانی کی ریکوائرمنٹ اسی طریقے سے پوری کرنی ہے۔ اس پروجیکٹ کا ایک اور حیران کر دینے والا منظر پہاڑوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 10,000 فیٹ کی اونچائی پر پانی پہنچانا تو اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے ہی، لیکن ان پائپس میں پانی کو اپ ہلز چڑھانے کے لیے بہت بڑے واٹر پمپنگ سٹیشنز موجود ہیں، جو کہ دن رات 24/7 پانی کو پمپ کرتے رہتے ہیں، اور یہ پمپنگ سٹیشنز ہی اکیلے پورے سعودی عرب کی 9% بجلی پی جاتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ پانی پہاڑوں سے نیچے بہنے کی بجائے الٹی سمت میں اوپر کو بہنے لگے۔ سعودی عرب کی یہ انڈر گراؤنڈ ریور صرف ایک بڑا پائپ لائن نیٹ ورک ہی نہیں بلکہ ایک اعلان ہے کہ پانی کی کمی کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ابھی کے لیے تو یہ پروجیکٹ بالکل نیا ہے، لیکن پوری دنیا اس میں مزید امپروومنٹ کی امید کر رہی ہے۔ آج کنڈیشن یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس کوئی بھی نیچرل ریور موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نیچرل واٹر ریسورس ہے، وہ ملک 2027 میں ورلڈ واٹر فورم کی میزبانی کرے گا۔ یہ سب دنیا کو بتاتا ہے کہ ان ہاسپٹیبل ماحول کو بھی ہمت اور ٹیکنالوجی کی مدد سے فیوچر پروف بنایا جا سکتا ہے، اور سعودی عرب کا یہ میسج کئی ملکوں اور پورے ریجنز کے لیے ایک نیا راستہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، گڈ بائے۔